अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो जब घोड़े पर सवार हो तो देखे कि उसकी गर्दन मस्जिद के मीनार की तरह अकड़कर सीधी तो नहीं हो गई। और मेरे अजीज बेटो, तुम्हारे दादा ने कहा था कि गर्दन उस रोज ऊंची करना जिस रोज मस्जिद अक्सा को कुफार से आजाद करा लोगे। इत्मीनान की नींद उस रात सोना जिस रात मस्जिद अक्सा में फतह के नफिल पढ़ोगे और मस्जिद की दहलीज जहां से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए अल्लाह के हुजूर गए थे अपने आंसुओं से धोगे। और मेरे बेटो, वो बच्चे जो बैतुल मक़दिस की गलियों और मस्जिदों में कत्ल हुए थे और कौम की वो बेटियां जो वहां बेआबरू हुई थीं, मुझे रातों को सोने नहीं देती। जिस मस्जिद में मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम गए और जिस मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जमीन ने सजदे किए थे, उस मस्जिद की ईंटें रात भर मेरे ऊपर गिरती रहती हैं। मैं बिदक जाता हूँ। कभी दर्द से कराहती हुई ऐसी सजाएं सुनाई देती हैं जैसे मस्जिद अक्सा में कत्ल होने वाले बच्चे बजुबाने गोया अजाने दे रहे हों। वो तुम्हें पुकार रहे हैं मेरे बेटो, वो मुझे पुकार रहे हैं। और तुम्हारे दादा ने बुढ़ापे से कांपते हुए हाथ मुझे दिखाकर कहा था कि मैंने अपनी जवानी तुम्हें दे दी है, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम करो। बैतुल मक़दिस जाओ और यही तुम्हारे जीने का मकसद होगा। सल्तनत की मसनद पर बैठकर अपने दुश्मन को इसलिए नज़रअंदाज किए रखोगे कि इत्मीनान से कौम पर हुकूमत कर सको, तो इस मसनद की उम्र तवील नहीं होगी। शहीदों की रूहें जन्नात बनकर तुम्हारी मसनद को उलट देंगी। जीने का मकसद वो रखो जो खुदा को अजीज़ हो और जिसमें कुरान का हुक्म शामिल हो। मेरे अजीज़ बेटो, आज मैं अपने बाप का वर्सा तुम्हारे सपुर्द करता हूँ। आज से तुम मेरे नहीं, मिल्लत इस्लामिया के बेटे हो। मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि भूल जा के तेरी कोख ने कोई बेटे जने हैं। अगर इन्हें भूल ना सकी तो इनकी जिंदगी की दुआ ना करना। मैं इन्हें वहां ज़िबा कराने ले जा रहा हूं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी रखी थी। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से ये इल्तिजा करना कि तूने जो दूध इन बच्चों को पिलाया है ये नूर से मुनव्वर खून बनकर मस्जिद अक्सा का फर्श धो डाले, और अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। अहद करो मेरे बेटो, मैं जिंदा न रहा तो बैतुल मक़दिस को तुम आज़ाद कराओगे। उन्होंने दोनों बेटों को 399 ईस्वी की खूनचक्का दास्तान सुनाई, और जब उन्होंने बेटों को जाने की इजाज़त दी तो उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को उस तरह सलाम न किया जिस तरह बेटे अपने बाप को किया करते हैं। वो उठे और अल अफजल जो बड़ा था बोला, सुल्तान आली मकाम, सिर्फ शहीद होना कोई कारनामा नहीं। हम शहादत से पहले बैतुल मक़दिस की गलियों में दुश्मनों का इतना खून बहाएंगे कि आपके घोड़े के पांव फिसलेंगे और हम देखेंगे कि आप मस्जिद अक्सा से सलीब अपने हाथों उतार कर सलीबियों के गलीज खून में फेंक रहे हैं। लेकिन यह खून निहत्ते शहरियों का नहीं होगा अल अफजल, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। यह खून ज़िरापोश सलीबियों का होगा, अल अफजल ने कहा। यह खून इस लोहे से टपकेगा जिससे सलीबियों ने अपने जिस्म ढांप रखे हैं। ईमान की तलवार बातिल के फौलाद को काटने की ताकत रखती है। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। बेटों ने फौजी अंदाज से बाप को सलाम किया और बाहर निकल गए। अब सुल्तान अय्यूबी बैतुल मक़दिस से 40 मील दूर बहरा रूम के किनारे अस्कलान में उस चीते की तरह बैठे थे जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। जज्बाती तौर पर वो फौरन बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी को तैयार थे, लेकिन वो जंग के हक़ाइक़ को देख रहे थे। ये 40 मील का फासला तो जैसे आतिश फशा चट्टानों से भरा पड़ा था। बैतुल मक़दिस का दिफा ही ऐसा था। सिर्फ शहर के इर्द गिर्द ही दीवार नहीं थी, बल्कि इस शहर के इर्द गिर्द दूर दूर तक के इलाके में छोटी छोटी कलाबंदियां और सलीबी फौज की चौकियां यानी आउट पोस्टें थीं। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। घुड़सवार पार्टियां उन रास्तों पर घूमती फिरती रहती थीं जिनसे बैतुल मक़दिस तक पहुंचा जा सकता था। अब ये दिफाई इंतजामात पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए थे। बैतुल मक़दिस के अंदर जो फौज थी उसके जर्नैलों को सुल्तान अय्यूबी की हर एक नक्लो हरकत का इल्म था, मगर उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि सुल्तान अय्यूबी को अस्कलान में रोक लेते या उन पर जवाबी हमला करते। हित्तीन से अस्कलान तक सुल्तान अय्यूबी ने उनकी अस्करी क़ुव्वत का बहुत ज्यादा खून निकाल दिया था। बैतुल मक़दिस का हुक्मरान गायफ लोजनियान था जो हित्तीन में जंगी कैदी हो गया और अब दमिश्क के कैद खाने में था। वो जो फौज अपने साथ ले गया था उसका कुछ हिस्सा मारा गया, कुछ जंग कैदी हुआ और बाकी फौज ऐसी भागी कि उसके अफसर, सिपाही और ज़रापोश नाइट जख्मी या खौफजदगी की हालत में बैतुल मक़दिस में आ रहे थे। नाइटों के मोराल में कुछ जान थी क्योंकि उन्हें अपने रुतबे और एजाज का पास था। दीगर फौज ने शहर में जाकर दहशत फैला दी। जर्नैलों ने नाइटों को असर नौ मुनज़्ज़म कर लिया। इस तरह बैतुल मक़दिस के अंदर की तादाद 60,000 हो गई थी। चूंकि ये तमाम आबादी को मालूम हो गया था कि सुल्तान अय्यूबी शहर पर शहर फतह करते आ रहे हैं, इसलिए शहरी भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। शहर के दिफा को
اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمانوں پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی ایک چوکی تھی جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 عیسوی کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 ایسے اور دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جاگ کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنیوں میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتش گیر سیال کی ہرنیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھیں۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹیں تو جہاں یہ گری تھیں وہاں جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے گئے۔ آتش گیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتا چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نہیں نکل سکتے۔ چھاپہ ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباہ کاری تو اپنی جگہ تھی، سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی للکار نے راہ ساہ دمخم بھی ختم کر دیا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپہ ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہراول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ وہ جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں گشتی سواروں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز آتی وہ چھپ جاتے اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپہ مار شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی۔ انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ دی گئی تھی اس نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے جو بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بربادی اور بے حرمتی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جزو بن گئی تھی۔ اسقلان میں سلطان ایوبی رات کو سوتے بھی کم تھے۔ چھاپہ ماروں کی طرف سے قاصد آتے رہتے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی پیغام کسی بھی وقت آئے انہیں اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہے ہوں۔ چھاپہ ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبیوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا ہے، اتنے صلیبی مارے گئے اور اتنے چھاپہ مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا اس وقت اس کا جہاز اسقلان سے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اسی کشتی میں رات کو اسقلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسقلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑی۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں نہ دخل دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ آج رات شاید نہ آ سکوں، الفارس نے جواب دیا۔ کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحرہ روم میں مصر اور شام کا بحری بیڑا یا سمندر میں اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں کتنی فوج ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کی بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ اس کے باوجود
وہ اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھی بیٹھتی تھیں جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے، نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا، مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا۔ نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا، جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی تھی اور تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں، تو انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھیں۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندر پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگی۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس، لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنا کام یہاں نہیں کر سکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آ جائے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچا کرتا تھا۔ ہم نے پچھلی ایک قسط میں اس آدمی کا ذکر کیا کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروب میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا کرتا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کر اسے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ الفارس کے ان 6 جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کر دے گا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس طرح الفارس سے ملی تھیں اور انہوں نے خانہ بدوش بن کر اس جہاز میں پناہ لی ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تخریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ دوبارہ اپنے بحروب میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس کی ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔ اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائب بھی ہے اور اس کے نیچے ایک اور افسر بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو گانٹ لو، ان میں رقابت پیدا کر دو، الفارس کے نائب کو اس کا دشمن بنا دو، اپنا جادو چلاؤ۔ کیا تم نہیں جانتی؟ سب جانتی ہو۔ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی، اینڈریو آئے تو اسے کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ یہ جنگی جہاز ہے، تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک پہری سپاہی کھڑا ہے۔ فرار کی کوشش میں ہمارے ساتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا۔ الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے لمبے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈراتی رہتی ہے۔ خدا نے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے۔ اشارے کی دیر ہے، یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی؟ تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے، میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا۔ لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا، روزی نے کہا۔ راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا، ادا نہ کرنا۔ اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہارے یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ الفارس کا نائب رؤف کرد تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یا داشتہ نہیں، اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل بپا کر دی تھی۔ اس رات جب لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھیں، رؤف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا۔ اب جہاز رؤف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی۔ روزی ٹہلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤف کرد نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہی تو وہ فلوری ناراض ہوگی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ اپنے اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس فلوری نے دیکھ لیا۔ بعد میں کہنے لگی میری ملکیت پہ قبضہ نہ کرو، رؤف میرا ہے، جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔
یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زہد شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے ہوئے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوشربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سو گی نہیں جواشی؟ رؤف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیر بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤف کرد کی انگلیوں میں الجھا دیں۔ تھوڑی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز میں لنگر ڈال دیے تھے۔ 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے، وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خامند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤف کرد سے یہ بھی کہا، الفارس مجھے کہتا ہے کہ رؤف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رؤف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھیں وہ رؤف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سوئے نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ انہوں نے سالانوں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ انہوں نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں اور وہاں اپنے چھاپا مار تھے، یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی، یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی انہوں نے نشانات لگائے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ انہوں نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے۔ یہ تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی ضرورت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا کر خبر کر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی میدان میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاعیں لا رہے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے ہیں وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں ذرا پوش نائٹ بھی ہیں۔ یہ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملہ کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جالو گے۔ دشمن ہمارے انتظار میں کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپا مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں۔ ان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।